सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के दोबारा शफाफ इनकाद के लिए इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा ने पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने तशद्दुद किया, लाठी चार्ज भी किया गया। नौजवानों ने किसी भी सूरत एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। वजीर दाखिला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के दोबारा शफाफ इनकाद के लिए इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज जारी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, मौक़िफ़ क्या है स्टूडेंट्स का और इंतजामिया क्या कहती है? ये देखिए, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो सुबह से ही सरापा एहतजाज थे डी चौक में, और एंट्री टेस्ट के हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे। शाम के वक्त जब एहतजाज करने वाले तलबा जो हैं उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश की, तो इस दौरान जो है पुलिस के दरमियान जो है उनकी आपस में हाथापाई हुई और धक्कम पेल में लाठी चार्ज किया गया। कई तलबा जो है मामूली जख्मी हुए, लेकिन कुछ तलबा को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, जिसमें 11 तलबा शामिल है। और अभी तलबा के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और 24 घंटे की जो है वो डेडलाइन दी गई है कि 24 घंटे के दौरान अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे तो ये तलबा जो है फिर पार्लियामेंट हाउस की जानब जाएंगे और मार्च भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। मरियम और शहबाज में इख्तलाफ है, मरियम और हमजा में इख्तलाफ है, पार्टी में तकसीम है। एक तरफ इस तरह की खबरें और दूसरी तरफ मरियम की चचा से मुलाकात की वीडियो। ये रिपोर्ट देखिए और सच झूठ का फैसला खुद ही कर लीजिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि बरतानवी अदालत के फैसले पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा है। इमरान खान को दिन रात ख्वाब में नजर आता हूँ, उनका बस चले तो अभी मुझे जेल भिजवा दें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, इल्जामात का पलंदा लंदन भिजवाया गया। हमें नहीं मुल्क को दुनिया में बदनाम किया गया। अगर करप्शन की होती तो NCA हमें बख्श देती। आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि बरतानवी अदालत के फैसले पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा है। इमरान खान को दिन रात ख्वाब में नजर आता हूँ। पिछले 3 दिन से जो इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर हुकूमती सफ़ों में जो कोहराम मचा हुआ है, उसके हवाले से मैंने आज आपको ज़हमत दी है। 12 दिसंबर को ये ख़त उनको मिला ARU का NCA को। ऑन मंडे 9 दिसंबर 2019, ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ द नेशनल क्राइम्स एजेंसी मेट विद मिस्टर शहजाद सलीम, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन लाहौर, हु वाज विजिटिंग लंदन इन रिलेशन टू अदर मैटर्स, कि अगर इस तहकीकात के नतीजे में मेरे खिलाफ जो उन्होंने नोटिस मुझे दिए, अगर ये आप खुदा न खासा सलेमान के खिलाफ को आता तो फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग न करते। अब आपने जो बात कर दी, इमरान खान को दिन रात दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूँ। मेरी बदनामी का मामला नहीं था, मुझे तो उन्होंने बदनाम जो करना था वो उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पूछता हूँ कि ये बदनामी तो मेरी की, मुल्क को किस तरह बदनाम किया, पाकिस्तान को, शरीफ खानदान को किस तरह कोने पे लगाना है, और उसके लिए आपने क्या क्या जतन किए, क्या क्या पापड़ तोड़े, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आपने जाया कर दिए कौम के, और करोड़ों घंटे जाया कर दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरतानवी हुकाम से राबतों की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से राबता करके मदद मांगी। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार की पुरानी वीडियो भी गर्दिश करने लगी। साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से मुआहदा किया है। और नून लीग कौमी असम्बली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ डट गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि धांधली का झगड़ा शुरू हो गया, EVM को मुसल्लत ना करें, ये नहीं होगा। तमाम अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद कर दी। बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने का फैसला भी हो गया। और मैं आज अपोजिशन की पार्टी की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि अगर ये प्रोसेस अपनाया गया तो हम इसमें अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे। हम आज से उन इंतखाबात पर, या चाहे वो 2023 में हो चाहे 22 में हो, उनके खदशात हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर फेयर एंड फ्री हुए तो अपोजिशन जो है वो जीत जाएगी, हुकूमत मुखालिफ पार्टियां जीत जाएंगी। लेकिन अगर आज आपने इस चीज को इस तरह ब्रेजनली, ब्लेटेंटली जो है उसको पास कराने की कोशिश की,
کہ جوائنٹ ہاؤس کو ریفر کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جھگڑا جو ہے دھاندلی کا وہ شروع ہو چکا ہے. اس صورتحال میں اگر آپ نے یہ کارروائی کرنی چاہی تو ہم اس ہاؤس کی کارروائی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے, ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ چاہتی ہوں میاں نواز شریف دسمبر سے پہلے پاکستان آئیں. جنید اس وقت تعلیم کے آخری سال میں ہے, اس کے بعد اپنا کاروبار دکھے گا. صحافیوں سے ملاقات میں کہا سیاست کے لیے میاں نواز شریف اور وہ کافی ہیں, جس نے لڑنا ہے سیاسی طور پر لڑے. چیئرمین نیب کی توسیع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ چیئرمین نیب کی توسیع ہو, ویسے وہ بھی ہر قسم کی توسیع کے خلاف ہیں. مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو انصاف ملے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سعودی سفیر نواب سعید المالکی نے ملاقات کی. چودھری پرویز الہی نے نواب سعید المالکی کو پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اور ایوان کا دورہ کروایا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاکستان پر جب مشکل وقت آیا سعودی عرب نے ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی نے 6ٹھی جماعت تک ناظرہ جبکہ 6ٹھی سے 10ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی. اس موقع پر سعودی سفیر نواب سعید المالکی نے کہا کہ اسمبلی بلڈنگ میں آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ آویزاں کرانا چودھری پرویز الہی کی اسلام سے محبت کا ثبوت ہے. پاکستانی ڈاکٹرز, انجینئرز اور ورکرز سعودی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ملاقات میں صوبائی وزیر عمار یاسر, MNA چودھری صالح حسین اور چودھری رازق الہی بھی موجود تھے. تاجروں نے FBR کی جانب سے پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائس لگانے کے احکامات اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. آل پاکستان انجمن تاجران کے زیر اہتمام اسلام آباد میں FBR کے باہر احتجاج جاری ہے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان, بتائے گا کیا کہتے ہیں تاجر اور انتظامیہ کا کوئی شخص یہاں پر ان سے بات کرنے کے لیے آیا؟ دیکھیں, ملک بھر کے تاجر اس وقت FBR اور صدارتی قانون کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, اور FBR کا جو مرکزی ہیڈ آفس ہے اسلام آباد میں, اس کے سامنے تاجروں کی بڑی احتجاج کر رہی ہے. میرے کیمرہ مین سجاد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے عقب میں یہ FBR کی بلڈنگ ہے, اور جہاں پر ہی تاجروں کی بڑی تعداد اس وقت احتجاج میں مصروف ہے. اور جو کالا قانون ان کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے, جو نئے جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں FBR کی جانب سے, اور FBR کی جانب سے تمام پوائنٹ آف سیلز پر ڈیوائس لگانے کے خلاف اس وقت تاجر سراپا احتجاج ہیں. اور تاجروں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس سے تاجروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور ان کا معاشی قتل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے نئی پالیسی کی جا رہی ہے. 10x10 کی جو دکان ہے وہاں پر بھی سیل ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور پوائنٹ آف سیل کے اوپر ڈیوائس لگائی جا رہی ہے, اور جو ڈیوائس نہیں لگائے گا اور اس آرڈر عثمان جاوید بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. PTI کے لیے نیا درد سر سامنے آ گیا. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 70 ارکان شریک نہ ہوئے. پرویز خٹک کی قیادت میں خیبر پختونخوا کے 22 ارکان نے نیا گروپ بنا لیا. نئے گروپ نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تو وزیر اعظم پریشان ہو گئے. پرویز خٹک کی قیادت میں نئے گروپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, یقین دہانیوں کے بعد اجلاس میں شرکت کی. ذرائع کے مطابق ارکان نے اجلاس میں کہا کہ ترقیاتی فنڈز اور گیس اسکیم دی جائے. حماد اظہر نے کہا کہ گیس ہی نہیں اسکیم کیسے دیں, یہ نہیں ہوگا. طارق بشیر چیمہ حماد اظہر کے بیان پر برس پڑے. آپ حکومت کے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں؟ ایسی صورتحال رہی تو ضمانتیں ضبط ہوں گی. جبکہ آفتاب جہانگیر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگلی بار نئے لوگ پارٹی میں ہوں گے, سچ بتا دیں, اپنا بندوبست کر لیں گے. وزیر اعظم نے اسد عمر, حماد اظہر, عمر ایوب اور عامر ڈوگر کو فوری مسائل حل کرنے کا حکم دے دیا. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. اویس, ان تمام تر تحفظات اور خدشات کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے کیا کوئی انسٹرکشن اسپیشلی جاری کی گئی ہیں؟ دیکھیں, آج کا دن یقینی طور پر وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک مشکل دن تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 رکنی جو خیبر پختونخوا کے MNA کا جو گروپ ہے وہ سامنے آیا, جو کہ ناراض بیٹھے تھے لابی میں. جس کا پتہ چلا وزیر اعظم کو تو پارٹی میٹنگ سے پہلے اپنے چیمبر میں بلایا گیا. ان کے بلانے کے بعد جو ہے متعلقہ جو وزراء ہیں اسد عمر, عمر ایوب اور حماد اظہر, عامر ڈوگر, ان کو بلایا گیا اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ ان کے جو مطالبات ہیں جائز اس کو تسلیم کیا جائے گا. اس کے بعد ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ پارٹی میٹنگ میں آئے, جو کہ 1 گھنٹے تاخیر کے بعد شروع ہوئی. لیکن حیران کن چیز اس وقت سامنے آئی جب وہاں پر MNAs بولے کہ ہمیں اپنی اسکیمیں دی جائیں. یہ معاملات گیس اسکیموں کی جب بات ہوئی تو حماد اظہر نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی جان کوئی گیس ہے ہی نہیں ہمارے پاس,
کہ ہم نئی اسکیمیں کیسے دیں، جس پر جو ہے طارق بشیر چیمہ ہمارا ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ بولے، انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ حماد اظہر صاحب آپ وفاقی وزیر نہیں لگ رہے بلکہ وزارت توانائی کے نمائندے لگ رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے حلقوں میں جانے کا ان ایم این ایز کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ جو ہے کراچی کا گروپ ٹھیک ہے، تو شکایات بھی یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ ساتھ رہیے گا، اویس کیانی اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی اسی قسم کی کوئی صورتحال دکھائی دی، جہانگیر ترین گروپ فارورڈ بلاک کہہ لیں، ناراض ارکان کہہ لیں، اور اب خیبر پختونخوا میں بھی جو ایم این ایز ہیں وہ پارٹی سے خاصے متنفر دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل، کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ حکومت کے لیے خاص طور سے جب وہ ٹینیور آدھا گزار چکی ہو اور 2 سال باقی رہ گئے ہوں، اس وقت اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ بہت پریشانی کا باعث یقینی طور پہ ہونی چاہیے پرائم منسٹر کے لیے۔ پنجاب میں جہانگیر ترین کے نام سے جو گروپ بنا تھا اور جو بنا ہے اور ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی اس کی طرف سے وائبز آتی رہتی ہیں، یہ میرے خیال سے وہ اچھا شگون نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے۔ اور اب کے پی کے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک طرح سے ہوم کانسٹیٹوئنسی یا ہوم گرڈ ہے، وہاں بھی اگر اس طرح کا گروپ سامنے آ گیا ہے اور بڑی واضح تعداد میں لوگ اس میں ہیں، تو یہ یقینی طور پہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ دونوں ہی جگہ ان گروپوں کے بننے کی بنیادی وجہ وہاں کے چیف منسٹر ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہیں محمود خان صاحب اور چاہے وہ پنجاب کے ہیں عثمان بزدار صاحب۔ تو چونکہ گورننس بھی نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھی ان سے اپنی پارٹی کے راضی نہیں ہیں، تو اس قسم کے گروپ بننا تو ایک قدرتی عمل ہے، لیکن یہ یقینی طور پہ پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی یعنی جو جواز ہے ان گروپس کے بننے کا، اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو اسپلٹ جو ہے اور یہ خلیج جو ہے یہ اور آگے بڑھے گی۔ میرے خیال سے اٹس این الارمنگ سچویشن فار پی ٹی آئی ایز ویل ایز فار پرائم منسٹر۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اویس کیانی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اویس صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایف بی آر سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ صدر کراچی چیمبر نے گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھانے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ شہر قائد کی تاجر و صنعتکاری برادری نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجر برادری کی آواز بنتے ہوئے اپیل کی کہ کورونا وبا، لاک ڈاؤن اور محدود کاروباری اوقات کے منفی اثرات اور پریشانیوں سے تاجر برادری تاحال سنبھل نہیں پائے ہیں۔ ایف بی آر ہدف میں کامیابی چاہتی ہے تو تاجروں کو ٹیکس جمع کرانے کے لیے مزید مہلت دے۔ انکم ٹیکس ریٹرن کی جو فائلنگ کی ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے مسلسل لاک ڈاؤن بالخصوص کراچی مسلسل بند رہا اور ابھی چند روز پہلے ہی کھلا ہے۔ شہر قائد کے ٹیکس گزاروں کو ریٹرن جمع کروانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پچھلے سال 31 لاکھ ٹیکس گزاروں نے ریٹرن جمع کروائے، جبکہ 26 ستمبر تک بامشکل 10 لاکھ ریٹرن جمع ہوئے ہیں۔ 60% سے زائد ریٹرن اب تک جمع نہیں ہوئے۔ پچھلے سال 3.1 ملین لوگوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کیا اور میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق 26 سپٹمبر کو صرف 1 ملین لوگوں نے ریٹرن فائل کیا تھا۔ کراچی چیمبر نے گھمبیر کاروباری صورتحال کے پیش نظر ایف بی آر سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پر آخری تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کی اپیل کی ہے۔ امریکی سینٹ میں افغانستان کے حوالے سے سخت بل پیش کر دیا گیا۔ ریپبلکن سینیٹرز کی طرف سے پیش کیے گئے بل میں افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے کردار اور طالبان کا ساتھ دینے والے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی نشاندہی اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔